अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। क्या पाकिस्तान और भारत के माबैन जो सर्दी थी अब उसकी बर्फ़ जो है वो पिघलनी शुरू हो गई है? कुछ पीछे जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि एक वक्त था कि वज़ीर आज़म मोदी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का फ़ोन नहीं उठाते थे। फिर यकलख्त एक ख़बर आई कि दोनों ममालिक के DGMOs का रब्ता हुआ है और कंट्रोल लाइन के ऊपर सीज़ फायर को उसकी लेटेंट एंड स्पिरिट में जो है ऑब्ज़र्व करने का फ़ैसला किया गया है, और ज़ाहिर है उसके बाद ये मौसर तरीके से हो रहा है। फिर पाकिस्तान और भारत के माबैन पानी के मामलात के ऊपर मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो भी शुरू हुआ। 23 मार्च के मौके के ऊपर भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ख़त लिखा और कहा कि हम खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते हैं जो कशीदगी और दहशत गर्दी से मुबर्रा बाहमी एतमाद साजी की फ़िज़ा में हों। अब इसके अंदर ज़ाहिर है मोदी साहब ने शरारत रखी है, दहशत गर्दी जो है उनका परनाला वहाँ पर रहा है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ख्वाहिश जो है उसका इजहार किया है। ये बात आ रही है सामने कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब जो हैं इस मामले में किरदार अदा कर रहे हैं। इस चीज़ ने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है कि क्या हम स्टेटस को की तरफ वापस जा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद में एक सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो भी हुआ और उसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जो खिताब था उसके अंदर दो तीन चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। एक बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि हमें इस हकीकत का इदराक हो गया है कि जब तक हम अपना घर ठीक नहीं करते बाहर से किसी अच्छाई की तवक्को जो है वो नहीं रखी जानी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हम अपने इलाकाई माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं और हम अपने जो हमसाए हैं उनके साथ जो हल तलब मामलात हैं उनको बावकार और एक डिग्निफाइड तरीके और पुरअमन तरीके से जो है वो हल करना चाहते हैं। ये सिलसिला जो है ये अब आगे बढ़ रहा है और दिखाई ये देता है कि क्या ये मामलात जो हैं इसके पीछे वाक़तन कोई ऐसी बैकडोर चैनल पे डिप्लोमेसी हुई है जिसके नतीजे में ये सूरत हाल जो है वो सामने आई है, या ये कि नहीं अभी इसके ऊपर कुछ कहना जो है वो बहुत क़ब्ल-अज़ वक्त होगा। ज़ाहिर है कि अमेरिका के वज़ीर दफ़ा भी भारत के दौरे पर आए और 3 दिन का वो दौरा था, उसके बाद वो अफ़गानिस्तान गए और फिर चले गए, और वहाँ पर जो अब दिखाई दे रहा है कि अमेरिका का वहाँ से इनखला जो है वो ज़रा लहतुलाल का शिकार हो गया है। तो ये भी एक अहम डेवलपमेंट है और ये होता ये था कि ऐसे दौरों के अंदर जहाँ अफ़गानिस्तान का मसला भी इन्वॉल्व हो या अफ़गानिस्तान का दौरा भी इन्वॉल्व हो, पाकिस्तान से होकर जाता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रुस्तम शाह महमूद साहब, साबिक सफारतकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तस्लीम असलम साहिबा, साबिक सफारतकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब, मुमताज़ तज़िया निगार हैं। तस्लीम असलम साहिबा, ज़रा आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं, ये फरमाइएगा कि ये जो बात की जा रही है कि जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं मसला कश्मीर के ऊपर जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, और ये बात भी कहते हैं कि मुज़ाकरात का डोल उस वक़्त डलेगा जब 5 अगस्त से पहले की सिचुएशन पे वापस जाया जाएगा। तो ये जो अब डेवलपमेंट हुई हैं जिसके अंदर अब क्रिकेट टीम के हवाले से भी भारत यकीन दहानियाँ जो है वो करवा रहा है, आप क्या समझती हैं कि ये इसके पीछे कुछ अवामिल हैं? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि ये वैक्यूम में नहीं हुआ, और ये बात भी अकल मानने को तैयार नहीं है कि DGMO ने बात की और उसके बाद इमीडिएटली सीज फायर हो गया, और थोड़ी सी आगे उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप के लेवल पे भी, जैसे मोदी के मैसेज से आप देख सकते हैं, ये चीज़ें होने लगी, डेलीगेशंस आने लगे। ये ऑब्वियसली इसके पीछे कोई बातचीत, कोई बैकग्राउंड है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई क्लियर इस पे पॉलिसी बयान नहीं आया। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हो रही हैं, और एक सिक्योरिटी डायलॉग में
اور وہ بھی آرمی چیف کی طرف سے آنا میرا خیال ہے کہ کوئی اچھا امپریشن نہیں جاتا کہ آرمی چیف یہ بات کریں کہ ہم نے اپنے اندر کے حالات ٹھیک کرنے اور ہمیں ماضی کو پیچھے ڈال دینا چاہیے. اگر یہ باتیں ہونی چاہیے تو یہ پرائم منسٹر کے لیول پہ، پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیول پہ ہونی چاہیے، انسٹیٹیوشنز کے سربراہوں کے لیول پہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنے چاہیے کہ جو انڈیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس پہ وہ یہ بات کریں کہ پاکستان سے بات چیت صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ پاکستان کو سب سے پہلے 5 اگست کے انڈیا کے جو سٹیپس تھے وہ ایکسیپٹ کرنے ہوں گے اور کشمیر کو انڈیا کا حصہ ماننا ہوگا. میڈیا کے تھرو ایک میسج وہاں سے یہ بھی آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی اسٹیٹس کو جو ہے چلو فار دا ٹائم بینگ آزاد کشمیر کی بات وہ نہیں کرتے، لیکن اس کو وہ پاکستان کا حصہ نہیں مانتے، وہ ڈسپیوٹیڈ ہے ان کے نزدیک، لیکن وہ پاکستان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم آکوپائڈ کشمیر کو انڈیا کا حصہ مانیں. پھر اس کے بعد ہماری طرف سے ایک کلائم ڈاؤن لگ رہا ہے کہ ہم کہہ رہے تھے انڈیا سے بات چیت صرف تب ممکن ہے کہ وہ ریورس کریں جو انہوں نے 5 اگست والے جو ان کے سٹیپس تھے ان کو، وہ تو انہوں نے نہیں کیا، نہ کوئی ابھی لگتا ہے کہ اس قسم کی چیز ہونے والی ہے. تو پھر ایسا کیا چینج ہوا، کس کی انٹروینشن ہے، کہاں سے یہ پورا ایک پکی پکائی دیکھ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آئی ہے. میں آتا ہوں تسنیم صاحبہ، کیونکہ اس پہ ذرا اور بھی سوالات ہیں، ذرا اس کے اوپر ایک رائے جو ہے وہ ضرور لے لی جائے. رستم شاہ محمد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یک لخت سارا سلسلہ ہوا ہے، جیسے تسنیم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے یہ بغیر کسی اس کے نہیں ہو سکتا کہ انوالومنٹ کے، لیکن سعودی عرب کے ساتھ اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت رہی ہے اور یہ جو قیاس رائیاں ہو رہی ہیں کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں ایک رول پلے کر رہے ہیں، کیا یہ دونوں رول پلے کر رہے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے کوئی پریشر ہے اسٹیٹس کو کی طرف صورتحال کو لے جانے کے حوالے سے؟ دیکھیے اس کے اب تو یہ خبر آ گئی ہے کہ کافی دنوں سے، کافی مہینوں سے متحدہ امارات UAE اور سعودی عرب اس کوشش میں تھے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو مسٹرسٹ ہے اس کو کم کیا جائے اور دونوں کو آہستہ آہستہ ایسے ماحول پیدا کیا جائے کہ وہ بات چیت شروع کر لیں. اور وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے ہو سکتا ہے، بڑے سٹیپس تو خیر پر آگے آئیں گے، لیکن اس کے پیچھے ڈپلومیسی کام کر رہی تھی، جس کے بعد DGMO کی بات ہوئی اور اس کے بعد بیانات آئے کہ ہم ہندوستان سے قریبی تعلقات چاہتے ہیں. پھر جو ہے وہ مودی صاحب کا میسج آیا، پھر کرکٹ کی بات ہوئی، پھر بات ہوئی کہ پانی کے مسئلے پہ جو ہے وہ 2-2.5 سال کے بعد پاکستانی وفد وہاں دہلی چلا گیا اور وہ بات چیت انہوں نے شروع کر دی ہے. تو یہ ایک اچھا کانٹیکسٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب اس کانٹیکسٹ کو کیسے آگے بڑھانا ہے، کیونکہ روڈ بلاکس بہت ہیں، امپیڈیمنٹس بہت ہیں، آبسٹرکشنز بہت ہیں. ہمیں کچھ حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنا ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ مودی حکومت سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ دباؤ میں آ کے یا ڈپلومیسی کے دباؤ میں آ کے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو واپس لے لے گی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے. یہ مودی صاحب کے لیے اور BJP کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا. پولیٹیکلی یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، لیکن ہمیں ہندوستان کو دیکھنا ہے بیانڈ مودی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ BJP ساری عمر حکومت کرتی رہے گی اور مودی صاحب وہاں وزیر اعظم رہیں گے. تو ہمیں تو ہندوستان کی فکر ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں. رستم شاہ محمد صاحب میں آتا ہوں، کیونکہ یہیں سے بات آگے بڑھائیں گے جو آپ نے کہی کہ رستم مودی کا جو بھارت ہے اس کو ہمیں بیانڈ مودی دیکھنا ہوگا. میں ذرا اس کو اوپن کر لوں. جنرل صاحب، آپ نے بھی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی تقریر سنی ہوگی، جو 3-4 پوائنٹس میں نے کہے کہ آپ کو ایک لہجے میں اور میسج میں ایک شفٹ دکھائی دیتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ معاملات جو ہے پیچھے کوئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ ندیم صاحب دیکھیں، یہ آپ کے اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ یہ اچانک اوور نائٹ یا نی جرک ریسپانس نہیں ہے. یقیناً اس کے پیچھے
डिप्लोमेसी है, ट्रैक 2 भी काम कर रहा है, और बाकी भी कुछ जो हमारे रीजनल कंट्रीज हैं जिनमें सऊदी अरेबिया और यूएई है, वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और वो भी अमेरिका के कहने पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये मेरी जाती राय है, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान को बहुत सख्त सपोर्ट की जरूरत है, और ये हिंदुस्तान के लिए एक वे फॉरवर्ड तलाश किया है अमेरिका ने, और हमारे दोनों इस्लामी ममालिक भी दर हकीकत हिंदुस्तान को फैसिलिटेट कर रहे हैं मेरी जाती राय में, क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं, अंदरूनी प्रॉब्लम्स उनके बहुत बढ़ गए हैं। कश्मीर के अंदर उनका कंट्रोल नहीं है। ये जो किसान मूवमेंट है खालिस्तान में, बहुत हद तक बददिली फैल चुकी है सिखों के दरमियान, और उन्हें खालिस्तानी कहा गया है बजाय इसके कि उनके मुतालबात माने जाते। दलित का अपना इशू है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की वजह से अपने प्रॉब्लम्स हैं, और 14 जो अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं हिंदुस्तान में, उनके साथ अगर इसको मिलाकर देखें और फिर ये देखें कि चीन ने उसके गिर्द घेरा कितना तंग कर लिया है, क्योंकि अब अमेरिका उसको इस्तेमाल करना चाहता है इंडो पैसिफिक कमांड में चाइना को कंटेन करने के लिए, लेकिन चाइना को वो तभी कंटेन कर सकता है अगर वो चाइना के असर और रसूख को इस रीजन में कम करे, जो होता नजर नहीं आता। तो अब 2 फायदे हिंदुस्तान को, इस सारा जितनी हम बातचीत कर रहे हैं, हिंदुस्तान इससे 2 फवायद हासिल करना चाहता है। पहला ये है कि उसके गिर्द जो चीन ने घेरा तंग किया है, श्रीलंका में चिटागांग हार्बर के कॉन्ट्रैक्ट में, सीपैक में, जिबूटी में, नेपाल में और म्यांमार में, जो म्यांमार के हालात आजकल अगरचे खराब हो गए हैं, लेकिन चीन ने उनके गिर्द घेरा बहुत तंग कर लिया है हिंदुस्तान के गिर्द, और हिंदुस्तान को इसका दबाव या घुटन महसूस हो रही है। अंदरूनी हालात उसके बहुत खराब हो गए हैं। अब इन मामलात की वजह से वो चाहते ये है, नरेंद्र मोदी चाहता है कि वो अपने पड़ोसियों को कोई खैर सगाली का पैगाम भेजे, ताकि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करने का दुनिया को एक तासर दिया जा सके, क्योंकि इस वक्त देना पड़ रहा है। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब तस्नीम असलम साहिबा, फिर ये जो तासुर है कि जी हम स्टेटस को की तरफ वापस जा रहे हैं, जैसे रुस्तम शाह महमूद साहब ने भी कहा कि मोदी के लिए 5 अगस्त से पहले की सिचुएशन पे जाना जो है वो बहुत बड़ा एक सियासी धचका है, और जाहिर है कि इसके नतीजे में जो उसकी बहसीत वज़ीर आज़म पोजीशन है वो भी बहुत कमज़ोर होती है। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो बात की जा रही है कि जी अब ये पानी पर बात हुई है, फिर तिजारत पर बात होगी, फिर कश्मीर पर बात होगी, तो बुनियादी तौर पे तो ये भारत का एजेंडा है। तो क्या हम दबाव में आके उस एजेंडे की तरफ जा रहे हैं? देखिए, कम से कम ये हमारा एजेंडा तो ये सर्व नहीं करता, इसलिए कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि कश्मीरियों को कोई रिलीफ मिले। अगर हम पानी के इशू पे बात करें, क्रिकेट पे बात हो रही है, और सऊदी अरेबिया और यूएई, आपको याद ही होगा कि उन्होंने बड़े आराम से भी पैलेस्टीनियंस को भी एक प्लेटर पे रख के तो इजराइल को दे दिया है। तो मेरे ख्याल में वो कोई क्रेडिबल इंटरलोक्यूटर्स नहीं है, ना क्रेडिबल मीडिएटर्स हैं, ना ही यूएस है, ऑनेस्ट ब्रोकर नहीं है यूएस। हमें ये देखना था कि हमने कश्मीरियों के साथ क्या कमिटमेंट की, हमने पाकिस्तानी कौम के साथ क्या कमिटमेंट। वो कमिटमेंट ये थी कि भारत से बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक 5 अगस्त वाले स्टेप्स को रोल बैक नहीं किया जाता। भारत के प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या वो हमें सूट करता है? या भारत को इस वक्त हमने रिलीफ प्रोवाइड करना है कि वो चाइना की तरफ से अंडर प्रेशर हैं, वहाँ पे
کسانوں کی موومنٹ ہے جو اس نے دہلی کو بالکل سرکل کر کے رکھ دیا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ اس وقت بھارت کو ریلیف دینا کسی بھی صورت ہمیں سوٹ نہیں کرتا. ہمارے اندر کے مسئلے ہیں بالکل ہیں اور اکانومی کی بھی ایشوز ہیں. تو وہ کس ملک میں ایشوز نہیں ہیں؟ جب سے کووڈ-19 کا ہوا ہے ہر ملک کی اکانومی بھی مشکل کا شکار ہے اور obviously سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہیں. لیکن یہ اتنی بڑی چینج آف ہارٹ کہ ہم بھارت سے چیزیں نارملائزیشن کی طرف لے جانا شروع کر دیں گے اسٹیٹس کو کے ساتھ ہی، یا پھر یہ اسٹیٹس کو جو ابھی تک آن گراؤنڈ پوزیشن ہے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. ان چیزوں پہ حکومت کی طرف سے ضرورت ہے چیزوں کو کلیریفائی کیا جائے، کیونکہ اس کی ایبسنس میں بہت سے لوگوں میں اپریہنشنز پیدا ہو رہی ہیں. میں آتا ہوں تسنیم اسلم صاحبہ. رستم شاہ محمد صاحب، آپ نے تسنیم صاحبہ کی بات سنی. گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے جا رہے ہیں جو اس وقت دکھائی دے رہا ہے، اگر ہم کنٹرول لائن کے سیز فائر سے چلتے ہوئے آج مودی کے خط تک پہنچے، اس میں حالانکہ شرارت بھی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف نے تقریر کی، ہم سٹیٹس کو اوپر ہی بھارت کے ساتھ تعلقات کو اگر نارملائز کر رہے ہیں تو پھر ہم کشمیریوں کو کیا جواب دیں گے؟ اپنے وطن میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اور جو بھارت انسانی حقوق کی اس قدر بدترین خلاف ورزی کر رہا ہے اس کے لیے پھر ہم کیا دلیل اور منطق پیش کریں گے؟ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ کیا دباؤ ہم پہ بہت بڑھ گیا؟ دیکھیے، کشمیریوں کا کاز اپنی جگہ ہے، وہ کمٹمنٹ بھی پاکستان کی اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہے، نہ میرے خیال میں آئے گی اور نہ آنی چاہیے، کیونکہ پولیٹیکل اور مارل سپورٹ پہلے سے ہم دیتے رہے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے. لیکن قطع نظر اس کے کہ اس ساری اسکیم میں جو اس وقت جو ایوالو ہو رہی ہے کہ اس میں ہندوستان کے کیا مقاصد ہیں اور کیا ڈیزائنز ہیں، امریکہ کے کیا مقاصد ہیں، قطع نظر اس کے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس میں ہماری بہتری ہے یا ہمارے مفادات کا بھی تحفظ ہو رہا ہے یا ہم کوئی اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیے، ہندوستان اور چین کے درمیان جو وہ ہیں جو کشیدگی ہے، جو ساؤتھ چائنا سی کے حوالے سے، جو اروناچل پردیش بارڈر کے حوالے سے، جو اور جو ان کے مسئلے ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان جو ٹریڈ ہے اس کا والیوم ابھی $85 بلین تک چلا گیا ہے. تو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو فروزن ریلیشن ہے کشمیر کی وجہ سے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ 70 سال تک تو ایسے رہے، 70 سال آئندہ بھی ایسے رہیں گے اور ہم کوئی نہ آگے بڑھیں گے، نہ ان سے کوئی بات چیت کریں گے، نہ کوئی کمپرومائز کی بات کریں گے. دیکھیے، ہمیں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ریئلسٹک ہونا چاہیے. 2004 میں کہ 5 میں جناب مشرف کے دور میں جو 4 پوائنٹ فارمولہ پاکستان نے پیش کیا تھا، اس میں تو یہ ریکگنائز کیا گیا تھا کہ جو بارڈر ہیں وہ ریلیونٹ ہوں گے، یعنی اس طرف ہندوستان کی حکومت کشمیر پہ ہم نے ان کو ایکنالج کر لیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ 10 سال کے بعد دوبارہ لوگوں سے پوچھا جائے گا. تو ہم اس سے اب پیچھے کیوں ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کشمیر کے معاملے کو تو ریزالو کرنا ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو بھی اپنی اسٹریٹجی میں انکارپوریٹ کر کے آگے جانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جی رستم شاہ صاحب، میں آتا ہوں. جنرل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ رستم شاہ صاحب کی آپ نے بات سنی، تسنیم صاحبہ کی بات سنی. گزارش یہ ہے کہ اگر امریکہ اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب رول پلے کر رہے ہیں، تو جیسے تسنیم صاحبہ نے کہا کہ یہ کوئی آنیسٹ امریکہ بروکر نہیں ہے جو فلسطین کا حال ہوا ہے، اگر یہی صورتحال ادھر بھی پیش آتی ہے اور ہمارا جو معاشی کمزوری ہے اس کو ایک جواز بنا کر دباؤ بلڈ کیا جاتا ہے ایک ایسی سچویشن کے لیے جو ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہے، تو یہ جو اب کی یہ ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس حوالے سے بہت سے شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہیں.
ندیم بات یہ ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ رستم شاہ محمد صاحب کو کون سی امید نظر آ رہی ہے جس بات کی جس مذاکرات کا یہ حوالہ دے رہے ہیں یا جس کی بات یہ کر رہے ہیں. اس وقت ہندوستان کشمیر کو ایک حل طلب معاملہ، ایک متنازع علاقہ تسلیم کرتا تھا، اور یہ بھی تسلیم کرتا تھا کہ ان کے رائٹس ہیں جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں. پھر ان رائٹس کے حقوق کی طرف بڑھنے کے لیے ایک سلوشن نکالا گیا تھا. تو اس چیز کو آج ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے. آج ہندوستان کہتا ہے کہ کشمیر حل طلب معاملہ ہی نہیں ہے، وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، اور اس نے 2 یونین ٹیریٹریز بنا کر اس کو اپنے ملک میں شامل کر لیا ہے. تو اس پوزیشن کے ہوتے ہوئے ہم کون سی خیر سگالی کی توقع رکھ رہے ہیں نریندرا مودی سے؟ اور یہ ہمارے جو مسلمان دوست ملک ہیں انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ $3 بلین کا لون دیا تھا اور پھر اس کو ایک دھمکی کے تحت واپس مانگا ہے. جو نہیں جنرل صاحب میرا آپ سے یہی سوال ہے، دیکھیں آپ نے جب یہ بات کی ہے تو پھر یہ جو اتنی ڈیولپ کیا مطلب کس وجہ سے ہم یہ پریشر لے رہے ہیں سعودی عرب کا یا متحدہ عرب امارات کا یا فار دیٹ میٹر امریکہ کا؟ میں اس پہ بعد میں بھی آتا ہوں کہ کیا پھر آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ پریشر جو آپ پر آپ کے دونوں برادر ملک ڈال رہے ہیں، وہاں ہمارے 2.8 ملین لیبرز کام کرتے ہیں. تو وہ 28 لاکھ افراد پاکستانی جو ان 2 ملکوں میں بیٹھ کے اپنے گھر والوں کے لیے روٹی کما رہے ہیں، اور آپ کے ملک میں تقریباً $13 بلین اینول بھیج رہے ہیں. تو یہ جب آپ دیکھتے ہیں ریٹرن کا، ریمیٹنسز کا، اور ان لوگوں کے وہاں پہ قیام کا، تو پھر اس مجبوری کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے امریکہ نے لیڈ رول ان 2 ممالک کو دے دیا ہے کہ آپ پاکستان کو سمجھائیں کہ وہ ہندوستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور معاملات کا کوئی حل ڈھونڈیں. میں جنرل صاحب آتا ہوں. اس کا حل ہے جی. نہ امریکہ کسی ثالثی کی بات کر رہا ہے، نہ یونائٹڈ نیشن بیچ میں انوالو ہو رہا ہے، نہ ہندوستان 5 اگست کے اقدامات کو ریووک کر رہا ہے، اس کو واپس سٹیٹس کو بحال نہیں کر رہا. تو اس میں مجھے تو کوئی ایسی نظر نہیں آتی ہے. میں جنرل صاحب آتا ہوں. اب تسنیم اسلم صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ امریکہ کے وزیر دفاع جو ہیں وہ جاتے ہیں، لائیڈ آسٹن جو ہیں وہ جاتے ہیں بھارت، 3 روزہ دورہ ہے، پھر وہ افغانستان چلے جاتے ہیں. یہ میں ذرا پوچھوں گا رستم شاہ محمد صاحب سے. اس کے بعد یہ خط جو ہے یہ لینڈ کرتا ہے پاکستان میں. اب وہ جو اس کے مندرجات سامنے آئے ہیں، اگر وہاں سے جو خبریں آپ دیکھیں اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ انڈو پیسیفک میں پارٹنر ہے اور اسی نے ایک رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے. اب ایسی اس تناظر کے اندر ہمارے ہاں سے جس طرح کا پوسچر اڈاپٹ کیا گیا ہے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ ذرا ایک اگریسو ٹون ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں اس پہ جانا چاہوں گی کہ یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم جو سچویشن 4 پوائنٹ ایجنڈا کے وقت تھی اور آج ہے اس کا کمپیریزن کریں. اس وقت اور یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہم سٹیٹس کو کے اگینسٹ ملک ہیں، بھارت سٹیٹس کو رکھنا چاہتا ہے. اور اس وقت UN سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز کو بالکل سائڈ لائن نہیں کیا گیا تھا. یہ تھا کہ دونوں کی جو لیگل سٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. یہ ایک پروویژنل ارینجمنٹ ہے کشمیریوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے. اس کا مطلب تھا کہ بارڈر ایرریلیونٹ ہوگا کشمیر میں، وہاں پہ لائن آف کنٹرول ختم ہوگی، کشمیری سیلف گورن کریں گے اور پاکستان اور بھارت ایک کاؤنسل ہوگی جس میں ممبر ہوں گے. تو وہ تو ایک طرح سے بھارت اپنی پوزیشن سے ہٹ رہا تھا کہ کشمیر کو جو وہ انٹیگرل پارٹ کہتے ہیں اس سے موو کر رہے تھے، اور وہ اگر ہو جاتا تو آج تک کشمیریوں کے لیے حالات بہت مختلف ہوتے. خیر وہ ایک لمبی بحث ہے. دوسرا جو یہ کہنا کہ ہمیں کیا پوزیشن لینی چاہیے تھی،
اب رستم شاہ میمن صاحب، یہاں پر میں آپ سے ذرا اس سے ہٹ کے ایک سوال بڑا ضروری آپ سے پوچھنا ہے، اور سوال میرا یہ ہے کہ جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں وہ گئے انڈیا، پھر وہاں سے افغانستان گئے، اور پھر اس کے بعد جو انخلا کا معاملہ ہے وہ امریکی فوجوں کے وہ لگتا ہے کہ ذرا لیت و لال میں چلا گیا ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی بھارت بھی امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ نہ نکلو اور یہ چاہتا ہے کہ وہ وہاں پر رہے؟ دیکھیے، پہلے میں ذرا وضاحت کر لوں پہلی بات کا کہ وہ جو ہمیں چاہیے کہ ذرا پرسپیکٹیو کے اندر بات کریں۔ جو میں نے جو بات کہی اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ 5 اگست 2019 کے واقعات کو ہم تسلیم کر لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انسسٹینیبل ایکشن ہے، کشمیری اس کو کبھی مانیں گے نہیں، یعنی اٹانومی تو آپ چھوڑیں، ان کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے خلاف وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے، وہ ریئیکشن ہے، اور وہ ریئیکشن میرے خیال میں جاری رہے گا، اور اس کا کوئی منطقی نتیجہ آئے گا، چاہے مودی صاحب کی حکومت میں آئے، چاہے مودی صاحب کے بعد کی حکومت میں آئے، اور اس وقت تک پاکستان کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہنا ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیسے بڑھا جائے۔ اس کا حل یہی ہے کہ ہندوستان سے کسی قسم کے کوئی تعلقات، کوئی انگیجمنٹ کسی لیول پر بھی نہ ہو، اور ہم یہی کہیں کہ کشمیری لڑتے رہیں گے، ہم ان کی حمایت کرتے رہیں گے اور اس کا کوئی حل آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا اس سے ہٹ کر بات کرنی چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے۔ اگر ہم ہندوستان سے بات کرتے ہیں کسی لیول پر بھی، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنی پوزیشن کو ایبنڈن کر رہے ہیں یا کشمیریوں کے کاز کو ہم کمپرومائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایکشن انسسٹینیبل ہے، ان ایکسیپٹیبل ہے، امورل ہے، یہ ظلم ہے، اور اس کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد میں پاکستان کو ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ جہاں تک آپ کی دوسری بات، آپ نے کہا کہ جو امریکی وزیر دفاع وہاں گئے، امریکی وزیر دفاع کے دورے سے بہت پہلے اس کا آغاز ہو چکا تھا اس ڈپلومیسی کا، اور جو امریکی وزیر خارجہ ہیں بلنکن صاحب، انہوں نے ایک خط لکھا تھا اور پریزیڈنٹ اشرف غنی کو اور ڈاکٹر عبداللہ کو، جس میں انہوں نے 3-4 باتیں کہی تھیں کہ افغانستان کے حل کے لیے جو ہے یہ تجاویز ہیں، تو ان پر بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور ان میں یہ بھی تھا کہ ٹرکی میں کانفرنس ہوگی، پھر یونائٹڈ نیشنز کے آسپیسز کے انڈر ایک کانفرنس ہوگی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر اشرف غنی صاحب کو ایک وارننگ دی تھی کہ اگر آپ حالات بہتر نہیں بناتے تو ہو سکتا ہے کہ امریکی فورسز کے وڈرال کی نتیجے میں طالبان کابل پہ چڑھائی کر لیں اور کابل کو لے لیں۔ تو یہ قسم کی وارننگ تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک دوسری بحث ہے، اس پہ شاید کسی اور موقع پہ میں رستم شاہ صاحب آتا ہوں، میرے پاس اب بڑا تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، میرے پاس 2-3 منٹ ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فرمائیے گا کہ اب آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ جو مودی صاحب کا خط بھی آیا ہے اس کے اگر مندرجہ 3 سطر کا اس میں اصل میں مطلب والی باتیں ہیں، آپ کو کوئی سنسیئرٹی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں، اس میں مجھے کوئی سنسیئرٹی اس لیے نظر نہیں آتی کہ جو ہندوستان کی پوزیشن ہے، آپ اگر اس وقت موجودہ ہندوستان کو ایک نظر دیکھ لیں، کشمیر کی جتنی باتیں ہیں وہ میرے خیال میں اب ایک بچے کو یاد ہیں کہ وہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ کیا کشمیری تھک گئے ہیں؟ کیا کشمیریوں نے اپنی سٹرگل ختم کر دی ہے، سرنڈر کر دی ہے، اور وہ تسلیم کر رہے ہیں، یا ہماری منتیں کر رہے ہیں کہ آپ ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کا راستہ کھولیں؟ مجھے بصد احترام شاہ محمد صاحب کی جو رستم شاہ صاحب کی بات ہے، اس سے اختلاف یہ ہے کہ ہم کیوں مدعی سے جو گواہ ہے وہ کیوں زیادہ چست ہے کہ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہیں، جن کی 12,000 عورتیں ریپ ہو چکی ہیں، جن کی 80,000 لاشیں گر چکی ہیں، جن کے 800 بچے بلائنڈ ہو چکے ہیں، انہوں نے تو ہتھیار نہیں ڈالے ہیں۔ تو ہم کیوں یہ بات کریں؟ جنرل صاحب میرے پاس بس ایک لاسٹ منٹ رہ گیا، تسنیم صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہی سوال میں آپ سے کر رہا تھا کہ آپ کو دکھائی دیتا ہے نریندر مودی کا جو خط آیا اس میں کوئی سنسیئرٹی ہے، یا یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ممالک کا دباؤ پاکستان کو سٹیٹس کو پہ مجبور کرے گا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس رہی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کہ یوم آزادی کے موقع پر ایک دوسرے کو
میسج بھیجا جاتا تھا, لیٹر لکھے جاتے تھے. مجھے اس خط میں کوئی سبسٹنس نظر نہیں آیا, صرف ایک چیز مینشن کی گئی ہے, وہ ہے ٹیررزم کا ذکر ہے. ٹیررزم پہ ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بھارت میں تو پاکستان نے کوئی ٹیررزم نہیں کیا, لیکن بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف بہت ٹیررزم رہا ہے, اس پہ ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس لیٹر میں ایسا کوئی سبسٹینٹیو کوئی چیز نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ایک دکھایا جا رہا ہے دنیا کو کہ انہوں نے ایک پاکستان کے لیے جسچر کی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس میں ہوم ورک کیا ہوا ہے, کوئی ہوم ورک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تسنیم صاحب, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب, بہت شکریہ تسنیم اسلم صاحب, اور بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.